कमरे में मध्यम रोशनी थी और ईशल थक कर सोफे पर बैठी और हान को देख रही थी जो फर्श पर बैठा खिलौनों से खेल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले उसने जो थप्पड़ खाया था उसका निशान उसके गोरे गाल पर अब भी हल्का सा नुमाया था, मगर अब वो अब भी वही मासूमाना हरकतें कर रहा था। ईशल ने एक लंबी आ भरी और ब्रश हाथ में लिए उसके पास ज़मीन पर बैठ गई। तुम्हें पता है भालू, तुम बहुत बदतमीज़ हो, उसने औरहान के बिखरे बालों में आहिस्ता से ब्रश फेरते हुए कहा। अगर तुम ठीक होते ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ ना करती, पर क्या करूं, तुम्हारी ये खाली आंखें देखकर गुस्सा ही नहीं रहता। औरहान ने एक लम्हे के लिए अपना हाथ रोका। उसके सीने में एक तड़प सी उठी। वो खाली आंखें नहीं थीं, वो तो इंतकाम की आग में जलती आंखें थीं जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से नकाब पहना रखा था। ईशल उसके बालों को संवारते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोलती रही। मेरी माँ कहती है कि जो लोग बोल नहीं पाते अल्लाह उनकी हिफाजत खुद करता है। शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत है और तुम्हें एक सहारे की। काश तुम जान पाते कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे गिर्द कितना गहरा जाल बुन रहे हैं। और हान के कान खड़े हो गए। उसने शरारत के अंदाज में एक गुड़िया उठाई और उसे हवा में लहराते हुए ईशल के चेहरे के करीब ले आया। बेबी डॉल, प्यारी बेबी डॉल, वह हंसते हुए बोला, मगर उसकी नज़रें ईशल की आंखों में गड़ी थीं। ईशल ने मुस्कुराकर गुड़िया उसके हाथ से ली, लेकिन उसी लम्हे उसकी नज़र औरहान के दूसरे हाथ पर पड़ी जो फर्श पर मजबूती से जमा हुआ था। उसके हाथ की रगें तन गई थीं और गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि जैसे वो किसी चीज़ को कुचलने की ताकत रखता हो। ये किसी जहनी तवाज़न खोए हुए इंसान की ढीली ढाली गिरफ्त नहीं थी। ईशल की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई थी। उसने गौर से औरहान के चेहरे को देखा। औरहान ने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका लीं और दोबारा गुड़िया से खेलने लगा, लेकिन इस बार ईशल का शक जाग चुका था। औरहान, उसने धीमी आवाज़ में पुकारा। औरहान ने कोई जवाब न दिया। वो एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक पर रख कर गिराने में मगन रहा। ईशल ने झुककर उसके कान के पास सरगोशी की। अगर तुम नाटक कर रहे हो ना, तो याद रखना, ईशल को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। औरहान का दिल ज़ोर से धड़का, मगर वो साकित रहा। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये गरीब लड़की जितनी मजबूर है उतनी ही बाखबर भी। उसे अब अपना खेल मज़ीद एहतियात से खेलना था। बेटा, तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? हफ्ते हफ्ते बाद घर आती हो और चंद लम्हे गुजार कर वापस चली जाती हो, ईशल की माँ ने तशवीश से कहा। तो ईशल ने उनकी तरफ देखा और पास आकर बैठ गई। माँ, ये नौकरी मेरे लिए बेहतर है। मैं इज्जत से एक जगह रहती हूँ और उस छोटे बच्चे के साथ मुझे कोई परेशानी नहीं है, उसने समझाने वाले अंदाज में अपनी माँ का हाथ थाम कर कहा। मैं तुम्हें जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे अब्बा को क्या जवाब दूँ? वो आए दिन पूछते हैं कि तुम आखिर होती कहाँ हो। वो ज़िद करते हैं कि मैं खुद जाकर तुम्हें देखूं। वो अफसरदगी से बोली। मैं उन्हें समझाती हूँ, ईशल कहकर अपने बाप के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही वो चारपाई पर लेटे थे। ईशल को देखते ही उन्होंने हाथ के इशारे से पास बुलाया। वो आंखों में आंसू लिए उनके पास बैठ गई। बाबा, आप क्यों मेरी फिक्र करते हैं? आपको मुझ पर यकीन है ना कि आपकी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती? उसने मोहब्बत से बाप का हाथ थामा। मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मोहल्ले वालों को जवाब देना अब मेरे बस में नहीं है। वो मुझे नहीं, तुम्हारी माँ को सुनाते हैं। आखिर कब तक वो इनका सामना करेगी? फारूक साहब थके हारे अंदाज में बोले। बाबा, लोगों का काम है बातें बनाना, हम उनका मुंह बंद नहीं कर सकते। आप बेफिक्र रहें, जैसे ही आपके ऑपरेशन के पैसे जमा होंगे मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। ईशल ने मुस्कुरा कर तसल्ली दी और बातें करने लगी। ईशल ने घर में बताया हुआ था कि वो एक 10-12 साल के बच्चे की केयर टेकर है जिसकी देखभाल के लिए उसे वहीं रहना पड़ता है। फारूक साहब को दिल का आर्जा था और घर में कोई कमाने वाला भाई ना था, इसीलिए ईशल को बाहर निकलना पड़ा। बेटा, खाना खा लो, उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। क्या बाबा ने खाना खा लिया? ईशल ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, उन्होंने खा लिया है और दवाई भी दे दी है, अब तुम जल्दी से खा लो। कुछ देर वालदेन के साथ वक्त गुजारने के बाद ईशल ने अपना बैग उठाया। अच्छा अम्मा, अब मुझे इजाज़त दें, मैं जल्दी वापस आऊँगी। इतनी जल्दी जा रही हो? उसकी माँ ने पूछा। हाँ माँ, भालू की दवाई का वक्त हो गया है, मेरे अलावा उसे कोई नहीं देखता। वो बैग में अपना मोबाइल रखती बोली। कैसे माँ बाप हैं उस बच्चे के? किसी इंसान के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? माँ की बात सुनकर ईशल के कदम रुके। उसने पलट कर देखा। अगर उन्हें पता चल जाता कि वो भालू कोई बच्चा नहीं बल्कि 28-29 साल का जवान मर्द औरहान है तो यकीनन उसकी खैर न थी। ईशल के लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट आई जिसे छुपाते हुए वो बाहर निकल गई।
جیسے ہی ایشل اورحان خانزادہ کے محل نما گھر میں داخل ہوئی، چیخو پکار کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ بھاگتی ہوئی اورحان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہاں کھڑے ملازمین کو نظر انداز کرتی وہ اورحان کی طرف بڑھی۔ ایشل کو دیکھتے ہی اورحان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ گندے گندے ہیں یہ لوگ، مجھے مارا۔ وہ روتے ہوئے ملازمین کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اورحان کا یوں ایشل کو سینے سے لگانا اب عام بات تھی۔ وہ جب بھی ڈرتا اسی طرح ایشل کی پناہ لیتا، یہاں تک کہ رات کو ڈر کر اٹھتا تو ایشل کے پاس آ کر لیٹ جاتا۔ ایشل اسے خود سے دور نہ کر پاتی، کیونکہ دور کرنے پر وہ چیخنے لگتا اور خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ ایشل نے اس کے گرد حصار باندھا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے غصے سے ملازمین کو دیکھا۔ کس نے ہاتھ لگایا اسے؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتی بولی۔ تم اس کی کیئر ٹیکر ہو، ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ ایک ملازم نے اسے اوقات یاد دلائی۔ بڑی بیگم نے کہا ہے کہ اسے یہاں دوائیاں دی جائیں، مگر یہ کھا نہیں رہا۔ دوسرے ملازم نے کہا۔ ایشل نے لب بھینچ لیے۔ میں جانتی ہوں کہ میں اس کی کیئر ٹیکر ہوں، لیکن جب ماں اپنا فرض بھول جائے تو ملازموں کو اپنا حق جتانا پڑتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ بھی دو بدو جواب دے گئی۔ اے لڑکی، تمہاری زبان زیادہ چل رہی ہے۔ اورحان کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ گندی گندی، یہ بھی گندی، اورحان نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کر کے بچوں کی طرح کہا۔ اورحان، بری بات ایسے نہیں کہتے۔ ایشل نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ معاف کیجیے گا میڈم، لیکن یہ دوائیاں اورحان کی نہیں ہیں۔ سر عمران نے مجھے جو دوائیاں دی ہیں میں صرف وہی دوں گی۔ انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی اور دوائی اسے نہ دی جائے۔ وہ سر جھکا کر احترام سے بولی۔ بڑی بیگم نے حیرت سے پوچھا، کیا عمران نے ایسا کہا تھا؟ جی ہاں، اسی لیے میں نے وہ دوائیاں واپس بھجوا دی ہیں، ایشل نے سر جھکا کر جواب دیا۔ بڑی بیگم اسے ایک جتاتی ہوئی نظر سے دیکھ کر باہر نکل گئیں۔ ان کے پیچھے ملازمین بھی چلے گئے۔ اورحان، تمہیں کتنی بار کہا ہے ماما کو ایسے نہیں بولتے، ماں کبھی گندی نہیں ہوتی۔ ایشل نے اسے تھوڑا ڈانٹتے ہوئے خود سے دور کیا۔ وہ میری مما نہیں ہے، گندی ہیں، گندی۔ اورحان بچوں کی طرح انگلیاں الجھاتے ہوئے بولا۔ ایشل نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس معاملے میں بحث فضول ہے، کیونکہ اورحان فوراً چڑ جاتا تھا۔ اس نے بات وہیں ختم کی اور دوبارہ اس کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو گئی۔ دوسری طرف محل کے ایک بند کمرے میں سازشوں کے جال بنے جا رہے تھے۔ عمران نے منع کر دیا دوائیاں دینے سے۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی ہوئی غصے سے بولی۔ ہاں تو کون سی بڑی بات ہے، تم چپکے سے دوائیاں بدل دینا۔ اس کے ساتھی نے مشورہ دیا۔ میں نے کوشش کی تھی، لیکن وہ لڑکی اتنی ہوشیار ہے کہ اورحان کی دوائیاں اپنے بیگ میں ڈال کر گھومتی ہے، اور وہ بیگ ہر وقت اس کے پاس ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ بے فکر رہو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے ہم۔ وہ لڑکی ماں بننے کی کوشش کر رہی ہے نا، بس ہمیں اسی چیز کا فائدہ اٹھانا ہے اور اسے اس کی اوقات یاد دلانی ہے کہ وہ محض ایک کیئر ٹیکر ہے۔ ہم اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلیں گے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں روک پائے گی۔ وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ انتظار کرو، بس صحیح وقت کا انتظار۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اورحان کب تک زندہ رہتا ہے۔ وہ دن قریب ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور اس کی ساری جائیداد پر صرف ہمارا حق ہوگا۔ دونوں کے چہروں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ عمران صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور اورحان کے پاس آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اورحان فوراً ان کے سینے سے لگ گیا۔ عمران صاحب سے ملتے وقت اورحان کے چہرے پر ایک سچی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ ایشل بھی یہ دیکھ کر بے فکر ہو جاتی تھی کہ چلو کوئی تو ہے جس کے ساتھ اورحان خوش رہتا ہے۔ عمران صاحب نے ایشل کی طرف دیکھا۔ ایشل، کیا تم ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ جی بالکل، ایشل نے سر ہلایا اور باہر نکلنے لگی۔ نہیں نہیں، میرے ساتھ رہو۔ اورحان فوراً اٹھ کر ایشل کی طرف بھاگا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اورحان، آپ کے چاچا آئے ہیں نا، آپ کو ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، ایشل نے اسے پیار سے سمجھایا۔ نہیں چاچا، تم دونوں ساتھ چاہیے ہو، اورحان بضد تھا۔ ایشل نے عمران صاحب کی طرف دیکھا تو وہ مسکرائے۔ کوئی مسئلہ نہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ، مجھے تم پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ ایشل ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ عمران صاحب نے اورحان سے پیار کرتے ہوئے کہا، بہت اچھی دوست مل گئی ہے تمہیں تو، اور ہاں کل ہم پارک چلیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ سوچنے والے انداز میں چٹکی بجا کر بولے۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اورحان نے کہہ کر فوراً ایشل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی طرف جھکا۔ ایشل اس کے اچانک قریب آنے پر ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اورحان معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتا اسے دیکھنے لگا۔ اورحان، میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لے کر آتی ہوں، ایشل نے شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے نکل گئی۔ رکو، اورحان نے رونی صورت بنائی، پھر چاچا کی طرف دیکھ کر بولا، گندی، یہ بھی گندی۔ اورحان، وہ گندی نہیں ہے، تمہیں خیال کرنا چاہیے،
وہ تمہاری کیئر ٹیکر ہے، اس طرح اس کے قریب جانا اسے اچھا نہیں لگتا۔ عمران صاحب نے اسے سمجھایا۔ کیا اسے اچھا نہیں لگتا؟ اورحان نے سوچتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں، کسی بھی لڑکی کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے اتنا قریب آئے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولے۔ لیکن وہ تو مجھے بھالو کہتی ہے، میں اس کا بھالو ہوں، لڑکا نہیں۔ وہ جھوٹی ہے، جھوٹی۔ اورحان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اب ایشل سے ناراض ہو گیا ہے۔ عمران صاحب مسکرائے اور نفی میں سر ہلاتے اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ کچھ دیر بعد عمران صاحب شگفتہ بیگم، بڑی بیگم کے کمرے میں آئے۔ کیسی ہیں آپ بھابھی؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے بولے۔ میں ٹھیک ہوں، آئے بھائی۔ شگفتہ بیگم نے کتاب ایک طرف رکھی اور سر پر دوپٹہ درست کیا۔ نہیں، میں بیٹھنے نہیں آیا، بس آپ کو اور اورحان کو دیکھنے آیا تھا۔ اورحان پہلے سے تو بہتر لگ رہا ہے، مگر اس کی حالت میں سدھار نہیں آ رہا، عمران صاحب نے افسردگی سے کہا۔ ایشل نے بتایا کہ آپ نے اس کی دوائیاں تبدیل کر دی ہیں؟ شگفتہ بیگم نے سر جھکا لیا۔ کیا آپ کو اعتراض ہے بھابھی؟ وہ حیرت سے شگفتہ بیگم کو دیکھ کر بولے۔ نہیں بھائی، مجھ سے زیادہ آپ کا حق ہے اس پر۔ وہ فوراً بولی۔ نہیں بھابھی، مجھ سے زیادہ حق تو آپ کا ہے اس پر۔ اگر آپ کو میری دی ہوئی دوائیاں ٹھیک نہیں لگتی تو آپ جو چاہیں دے سکتی ہیں، لیکن میں نے وہ شہر کے بہترین ڈاکٹر سے پوچھ کر دی تھی، عمران صاحب نے کہا تو شگفتہ بیگم نے اسبات میں سر ہلایا۔ عمران صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی وہ گئے، شگفتہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنے مرحوم شوہر کی تصویر اٹھائی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر جانے کی؟ ان کے لب تھر تھرائے۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ جب تک اورحان مجھے اپنی ماں نہیں مان لیتا آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کہاں گیا آپ کا وعدہ؟ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تصویر پر گرے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں اورحان کی نفرت اور گھر کی سازشوں نے اندر سے توڑ دیا تھا۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری، آنسو صاف کیے اور تصویر ایک طرف رکھ کر تھکی ہاری بستر پر گر گئیں۔ عمران کچھ کہنے کے لیے واپس آئے تھے، وہاں سے چلے گئے تھے۔ شگفتہ بیگم نے مسکرا کر اپنا چہرہ صاف کیا اور دروازے کی طرف دیکھا، اور پھر اٹھ کر اپنا دوپٹہ ایک سائڈ پھینکتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ ہر طرف سازشیں ہی سازشیں تھیں، کون کس کا تھا کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ اورحان ان سب کے درمیان محض ایک عام کھلونا تھا جس کا ہر کوئی استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹی سو رہی تھی اور کھڑکی سے اندر آتی چاند کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ ہر فکر سے بے نیاز چہرے پر جہان بھر کی معصومیت سجائے نیند کی گہری وادیوں میں اتری ہوئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی ہے جو بہت سنجیدہ اور محبت بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ بہت حسین ہو تم۔ اب میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، بہت مجبور ہوں، تمہیں نہیں بتا سکتا۔ وہ اس کے قریب ٹیبل پر بیٹھا، اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کر کے سرگوشی میں بولا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر ڈالی، پھر واپس ایشل کے چہرے کو دیکھا اور مسکرایا۔ وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا، وہاں سے ایک خفیہ فائل نکالی اور اس میں موجود تصویروں کو دیکھنے لگا۔ اس نے عمران صاحب کی تصویر نکال کر الگ رکھی اور باقیوں کو دیکھنے لگا۔ آخر وہ کون ہے؟ وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اب تو اسے اورحان خانزادہ کا فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ پاگل ہو گیا ہے نا وہ، لیکن وہ اب تک خاموش کیوں ہے؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا۔ فائل ہاتھ میں لیے وہ گیلری کی طرف بڑھا اور چاند کو تکنے لگا۔ ایسا کیا ہے جو میری آنکھوں سے مخفی ہے؟ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر سوئی ہوئی ایشل کو دیکھا۔ تم مجھے میرے مقصد سے ہٹا رہی ہو لڑکی، اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنے مقصد کو نہیں بھول سکتا، مجھے حقیقت کا پتہ کرنا ہے اور تم مجھے نہیں روک سکتی۔ اس نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو چھوئے، لیکن اگلے ہی پل اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور فائل واپس الماری میں رکھ کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ صبح جب ایشل کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر بیڈ پر سوتے اورحان پر پڑ گئی۔ وہ مسکرائی اور انگڑائی لیتی ہوئی واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اورحان اٹھ چکا تھا اور بلاکس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اٹھو اورحان، اٹھ کر فریش ہو جاؤ، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں، ایشل نے مسکرا کر کہا۔ ادھر آؤ، اورحان نے غصے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ ایشل حیرت سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ جب چاچا گھر آئے تو تم نے مجھے ہٹایا کیوں؟ انہوں نے کہا تمہیں میرا چھونا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ ایشل نے اپنے لب بھینچے۔ وہ جانتی تھی کہ عمران صاحب نے کس غرض سے یہ کہا ہوگا۔ اس نے پیار سے کہا، صحیح کہا تمہارے چاچا نے، مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم یوں اچانک مجھے چھوتے ہو، لیکن تم مجھے چھو سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ اس نے اورحان کے بال بگاڑے تو اورحان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی چمک ابھری۔ ایشل ٹھٹک گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، جس طریقے سے تمہاری آنکھوں میں یہ چمک آتی ہے اور چہرے پر سنجیدگی، وہ مجھے حیران کر دیتی ہے۔ لیکن خیر، تم تو میرے چھوٹے سے بھالو ہو، تم مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ کہتی اٹھی
اور ہاں، آج ہم نے پارک بھی جانا ہے، اس نے چٹکی بجا کر کہا۔ نہیں، میں نے کہیں نہیں جانا، اور ہان فوراً نفی میں سر ہلاتا واش روم کی طرف بھاگ گیا۔ ایشل نے اس کے کپڑے واش روم سے باہر رکھے اور خود کمرے سے باہر نکل آئی۔ لڑکی، عمران بھائی نے کہا ہے کہ ان دوائیوں کی جگہ اورحان کو یہ دوائیاں دینی ہیں، شگفتہ بیگم نے ایشل کو کچن سے نکلتے دیکھ کر کہا۔ ایشل نے حیرت سے دوائیوں کی شیشی دیکھی۔ لیکن میڈم، کل سر نے تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں، جب وہ کل میرے کمرے میں آئے تھے تو انہوں نے مجھے یہ دیں۔ وہ جلدی میں تھے اس لیے تم سے بات نہیں کر سکے، شگفتہ بیگم نے سختی سے کہا۔ ایشل نے دوائیاں لے کر غور سے دیکھنا شروع کی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں دوائیاں دیکھنے کے لیے نہیں کہا، جتنا کہا گیا اتنا کرو۔ یہ دوائیاں آج سے وقت پر اورحان کو دینی ہیں، اور اگر تم نے کوتاہی کی تو میں تمہیں یہاں سے فارغ کر دوں گی۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ایشل نے کندھے اچکائے اور اورحان کے پاس چلی گئی۔ دوسری طرف شگفتہ بیگم نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ان کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ تمہارے کہنے پر میں نے وہ دوائیاں اورحان کو دے دی ہیں، وہ فون پر دھیمے لہجے میں بولیں اور پھر رابطہ منقطع کر کے بیڈ پر ڈھیر ہو گئیں۔ ایشل کمرے میں واپس آئی تو اورحان ابھی تک نہا رہا تھا۔ اس نے ناشتہ میز پر رکھا اور ان نئی دوائیوں کو دیکھنے لگی جو شگفتہ بیگم نے دی تھیں۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور انٹرنیٹ پر ان دوائیوں کے بارے میں سرچ کرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ ان کے اثرات کے بارے میں جان رہی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ دہل کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شگفتہ بیگم اورحان کی سگی ماں نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے دل میں اس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں اپنی اولاد تو نہیں دی، لیکن کم از کم جو ملی ہے اس کا تو خیال کرنا چاہیے۔ ایشل نے غصے سے وہ دوائیاں کچرے میں پھینک دیں۔ مجھے عمران صاحب سے بات کرنی ہوگی اور بتانا ہوگا کہ شگفتہ بیگم کیا کر رہی ہیں۔ وہ غصے میں بھری ایک طرف بیٹھ کر اورحان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اورحان باہر آیا اس نے خاموشی سے اسے ناشتہ کروایا۔ وہ اس قدر سوچوں میں گم تھی کہ اورحان کے بار بار پکارنے پر بھی اسے ہوش نہ آیا۔ مجھے پارک لے کر چلیں، اچانک اورحان اس کے بالکل قریب آ کر بولا تو ایشل ہڑبڑا گئی۔ وہ جیسے ہی پلٹی اس کا سر اورحان کے چوڑے سینے سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ توازن کھو کر گرتی، اورحان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اچانک دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ ایشل اورحان کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں اور وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ وہ فوراً اس سے دور ہوئی اور خود کو سنبھالا۔ بھالو، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ یوں اچانک میرے قریب نہ آیا کرو۔ اس نے اپنی گھبراہٹ کا غصہ اورحان پر نکال دیا۔ میں کب سے بلا رہا ہوں، تم نے میری بات نہیں سنی، تم گندی ہو۔ ایشل نے اپنا غصہ ضبط کیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دو، میرا دھیان کہیں اور تھا۔ بولو کیا ہوا؟ وہ بچوں کی طرح اسے پچکارتے بولی۔ مجھے پارک جانا ہے، اس نے چہرہ دوسری طرف پھیر کر کہا۔ میری طرف دیکھو، پھر چلیں گے، ایشل نے کہا تو اورحان نے فوراً اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر اگلے ہی پل ایشل نے اپنی نظر چرا لی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ ایک سیکنڈ بھی نہ دیکھ سکی۔ وہ اٹھی اور حجاب ٹھیک کرنے لگی۔ تم نے کہا تھا میری طرف دیکھو گی، لیکن تم نے تو دیکھا ہی نہیں، اورحان نے منہ بسور کر کہا۔ ایشل نے اس کے بال بگاڑے اور مسکرا کر بولی، میں نے دیکھ لیا ہے، ہمیشہ کی طرح بہت اچھے لگ رہے ہو تم۔ کیا میں سچ میں اچھا ہوں؟ اورحان نے خوش دلی سے پوچھا۔ ایشل کچھ لمحے خاموش رہی۔ اسے اپنی دھڑکنیں پھر تیز ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ خاموشی سے اسے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل آئی اور گھر سے باہر نکلتی چلی گئی۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ پارک کے باہر آئس کریم دیکھ کر اورحان نے ضد کی۔ اورحان، سردی کا موسم ہے اور تم میڈیسن بھی کھاتے ہو، آئس کریم ٹھیک نہیں ہے، چلو پارک چلتے ہیں، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ نہیں، مجھے کھانی ہے۔ وہ ضد پر اڑ گیا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ نہیں کھاؤ گے تو بس نہیں کھاؤ گے، ایشل نے اسے ڈانٹا۔ تم مجھے ڈانٹ رہی ہو، تم گندی ہو، اورحان دھیمی آواز میں قررا کر بولا۔ میں ڈانٹ نہیں رہی، سمجھا رہی ہوں کہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ ایشل نے اسے پچکارا تو وہ تھوڑا نرم ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر آئس کریم نہیں کھاؤں گا، اس نے بچوں کی طرح گڑیا کا ہاتھ مروڑ کر کہا۔ ایشل کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اچھا بولو کیا شرط ہے؟ اورحان نے ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ایک ہال میں ڈھول بج رہے تھے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہاں شادی ہو رہی ہے، کیا تمہیں وہاں جانا ہے؟ ایشل نے پوچھا۔ اورحان کی اگلی بات سن کر ایشل کو لگا جیسے زمین پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ ٹھیک ہے پھر، مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ ایشل کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے غصے سے اورحان کا ہاتھ پکڑا اور اسے پارک لے جانے کے بجائے واپس گھر کی طرف گھسیٹنے لگی۔ مجھے پارک میں تم سے شادی کرنی ہے، وہ غرایا تھا، لیکن اب ایشل اس کی سن کہاں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے کھینچتی اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھا اس کے ساتھ اس کے کمرے میں گئی تھی۔
اور ہان نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ ایشل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے وہاں سوائے ویرانے کے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے غصے سے ہاتھ نیچے کر لیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کہاں پھنس گئی ہے ایشل تو؟ کاش میں مجبور نہ ہوتی۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے رونے لگی اور ہان اس کے قریب آ کر بیٹھا اور نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ تم کیوں تنگ کرتے ہو مجھے اتنا بھالو؟ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ نا۔ ایشل نے پہلی بار خود اور ہان کا ہاتھ پکڑا اور ہان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گہری سنجیدگی آئی جو ایشل نے بھی محسوس کی، مگر اگلے ہی پل وہ فوراً اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے اور ہان نے اپنا سر صوفے کی پشت پر گرایا اور خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگا۔ اس کے ذہن میں ایشل کے آنسو اور اس کی اپنی مجبوریوں کا طوفان برپا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ شگفتہ بیگم نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں ماں۔ اور ہان کمرے میں داخل ہوا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ شگفتہ بیگم فکر مندی سے اس کے پاس بیٹھی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں ماں، سب ٹھیک ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ حقیقت سامنے کیسے لاؤں۔ اپنے اس ناٹک میں ایشل کو بھی تکلیف دے رہا ہوں۔ اور ہان نے دکھی لہجے میں کہا، تمہیں نہیں لگتا کہ تم جلد بازی کر رہے ہو؟ وہ دوائیاں جو میں نے دی تھیں کیا ایشل نے تمہیں کھلائیں؟ شگفتہ بیگم نے پوچھا اور ہان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس نے وہ دوائیاں ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ ہمارے غداروں کے ساتھ نہیں ملی ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ میں اسے اب مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھو بیٹا، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے۔ کیا پتہ وہ جانتی ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اسی لیے اس نے وہ دوائیاں پھینک دی ہوں۔ جس طرح وہ تمہارے چاچا کی ہر بات مانتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے۔ انہوں نے فکر مندی سے کہا، ماں، چاچا میرے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتے، وہ تو بابا کی جان تھے۔ بابا ان کی ہر بات مانتے تھے، مجھے ان پر شک نہیں ہے۔ اور ہان نے پختہ یقین سے کہا، یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارے شک کے دائرے میں نہیں آتے، لیکن بیٹا، کسی پر اندھا یقین کرنا ٹھیک نہیں۔ ہم ایک بار مات کھا چکے ہیں، اب دوبارہ منہ کے بل نہیں گرنا چاہتے، شگفتہ بیگم نے سمجھایا۔ اور ہان نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ ماں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا اور ایشل کا نکاح کروا دیں۔ اگر وہ غداروں کے ساتھ ملی بھی ہوئی تب بھی وہ مجھے اتنی ہی عزیز رہے گی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ شگفتہ بیگم نے حیرت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ پہلے نہیں تھا ماں، اب ہو گیا ہوں۔ آپ میری خاطر اتنا تو کر ہی سکتی ہیں آپ۔ اور ہان نے التجا کی۔ شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہم ہر طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اپنا کون ہے اور دشمن کون۔ آپ نے ان سے بات کی تھی؟ اور ہان نے پوچھا۔ ہاں، جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ ان سب میں شامل نہیں ہے۔ اور ہان مسکرایا۔ ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ کسی پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور اب اتنے یقین سے اس کی گواہی دے رہی ہیں۔ خیر، میرا اور ایشل کا کل نکاح ہو جانا چاہیے ماں۔ اور ہان اٹھا، اپنی ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شگفتہ بیگم نے صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں اور وہ پرانا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا جب وہ خودکشی کرنے جا رہی تھیں۔ رات کا وقت تھا۔ شگفتہ بیگم اپنے مرحوم شوہر شاہ نواز خانزادہ کی تصویر دیکھ کر زار و قطار رو رہی تھیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک اورحان مجھے ماں تسلیم نہیں کر لیتا آپ میرا ساتھ دیں گے۔ آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ نے مجھے اپنی اولاد نہیں دی، لیکن میں نے اورحان کو ہمیشہ اپنا بیٹا مانا۔ آپ نے اس کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، مگر وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب میرے جینے کا کیا مقصد؟ وہ اٹھی اور بے دردی سے آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر آئیں اور ٹیرس کی طرف بڑھ گئیں۔ اورحان جو کسی کام سے کمرے سے باہر نکلا تھا، اسے شک تھا شاید اس کی سوتیلی ماں نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور اب اسے ایسا لگا کہ وہ اپنی ساتھی سے ملنے کا جا رہی ہیں۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے لپکا، لیکن ٹیرس پر کوئی نہیں تھا۔ شگفتہ بیگم چھت کے کنارے پر کھڑی تھی۔ شاہ نواز، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اورحان جب بھی ٹھیک ہوگا وہ کبھی بھی مجھے اپنی ماں نہیں مانے گا، اور اب تو آپ بھی نہیں ہوں گے۔ حوصلہ دینے کے لیے میں یہ دن دیکھنا نہیں چاہتی، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے چھلانگ لگاتی، اورحان نے بجلی کی تیزی سے انہیں پیچھے کھینچا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ شگفتہ بیگم نے حیرت سے اورحان کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا کرنے جا رہی تھی اماں؟ اورحان کی آواز بھرا گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ماں پکارتے سن کر شگفتہ بیگم کی ہچکیاں بند گئیں۔ مجھے معاف کر دیں ماں، مجھے لگا تھا کہ آپ بھی دوسری سوتیلی ماؤں جیسی ہیں، پر میں غلط تھا۔ اورحان نے ان کے آنسو صاف کیے۔ ماں، میں جانتا ہوں بابا کا جانا ناقابل برداشت ہے، پر ہمیں ہار نہیں ماننی، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ تم ٹھیک ہو؟
تم بالکل ٹھیک ہو؟ شگفتہ بیگم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر پوچھا۔ ہاں ماں، میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ راز صرف آپ تک رہنا چاہیے۔ جب تک میں بابا کے قاتلوں کو نہیں پکڑ لیتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے شگفتہ بیگم کے گرد حصار تنگ کرتے ہوئے کہا اور انہیں کمرے میں لے گیا، جہاں وہ انہیں سب سمجھانے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ایشل نے ہمیشہ کی طرح پہلے اورحان کو ناشتہ کروایا۔ آج اس کا ارادہ اپنے والدین سے ملنے جانے کا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، شگفتہ بیگم نے اسے آواز دی، ایشل، کہاں جا رہی ہو؟ ایشل نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں اپنی ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں، ان سے ملنے، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اور اورحان بھی آج تمہارے ساتھ چلیں گے۔ شگفتہ بیگم کا فیصلہ اٹل تھا۔ ایشل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتی، اس نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے۔ شگفتہ بیگم نے ناگوارے سے پوچھا، آخر کیوں؟ دیکھیں میڈم، میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ایشل لب کاٹنے لگی۔ کیسا مسئلہ؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا گھر چھوٹا ہے تو اس کی فکر مت کرو، ہم مٹھائیاں ساتھ لے لیں گے، بس آج ہم تمہارے ساتھ ہی جائیں گے۔ انہوں نے ایشل کی ایک نہ سنی اور کمرے میں چلی گئی۔ ایشل سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کی پریشانی اورحان بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ ایشل دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اگر اماں نے دیکھا کہ اورحان کوئی چھوٹا بچہ نہیں بلکہ ایک جوان مرد ہے تو وہ مجھے یہ نوکری کبھی نہیں کرنے دیں گی۔ میں انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی۔ اسی لمحے عمران صاحب وہاں داخل ہوئے۔ ایشل نے شکر کا سانس لیا اور ان کی طرف بھاگی۔ سر، دیکھیں نا، میڈم کہہ رہی ہیں کہ وہ اورحان کو لے کر میرے گھر جائیں گی، آپ انہیں سمجھائیں۔ اگر میرے والدین کو پتہ چلا کہ اورحان ایک جوان مرد ہے تو وہ مجھے کام پر نہیں آنے دیں گے، پلیز انہیں منع کریں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ عمران صاحب نے مسکرا کر ایشل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم فکر نہ کرو، میں بات کرتا ہوں۔ وہ شگفتہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں شگفتہ بیگم جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ بھابھی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ عمران صاحب نے پوچھا۔ شگفتہ بیگم نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا، بھائی، آپ اتنی جلدی؟ خیر تو ہے؟ بس ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا ملتا جاؤں۔ آپ ایشل کے گھر جا رہی ہیں؟ کوئی خاص کام ہے؟ شگفتہ بیگم نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ ہاں، بہت خاص کام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اورحان اب بچہ نہیں رہا اور نہ ہی ایشل بچی ہے۔ بے شک اورحان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ رہتے تو ایک ہی کمرے میں ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ بنا کسی رشتے کے یوں ساتھ رہیں۔ جب تک اورحان ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک ایشل اور اورحان کے نکاح میں رہے گی۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے معاوضہ کے طور پر دے کر رخصت کر دے گا۔ دروازے پر کھڑی ایشل نے سنا تو اسے دھچکا لگا۔ اسے شگفتہ بیگم کی سوچ پر غصہ آنے لگا کہ وہ کتنی آسانی سے ایک لڑکی کی زندگی میں طلاق کا دھبا لگانے کا فیصلہ کر رہی تھی۔ وہ غصے کو ضبط کرتی ہوئی واپس ہال میں آ کر بیٹھ گئی۔ اندر عمران صاحب حیران تھے۔ بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہ ہم اس لڑکی کا پس منظر جانتے ہیں نہ کچھ اور، آپ اورحان کا نکاح یوں ہی کسی سے کروا دیں گی؟ جان پہچان بعد میں ہوتی رہے گی بھائی، فی الحال یہ کام ضروری ہے۔ وہ تو ٹوک جواب دے کر باہر نکل آئیں۔ اورحان، انہوں نے آواز دی۔ اورحان کھلونے ہاتھ میں لیے باہر آیا۔ گندی گندی آنٹی، وہ انہیں دیکھ کر بڑبڑایا اور ایشل کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ایشل کا دل چاہا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دے، مگر وہ خاموش رہی اور سب کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ایشل کے گھر پہنچ گئے۔ ایشل کو ڈر تھا کہ اس کی ماں ہنگامہ کھڑا کر دیں گی، لیکن اسے حیرت ہوئی کہ اس کے والد فاروق صاحب ڈرائنگ ہال میں بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ شگفتہ بیگم نے ان سے سلام دعا کی اور ان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ جیسا کہ میرا ملازم صبح آ کر آپ کو سب کچھ سمجھا چکا ہے، امید ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شگفتہ بیگم کی بات سن کر ایشل نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ پہلے مجھے ایشل سے بات کرنی ہے، ایشل کی ماں نے کہا اور اسے کمرے میں لے گئی۔ تم نے کہا تھا وہ چھوٹا بچہ ہے، کہاں سے وہ تمہیں بچہ لگ رہا ہے؟ اس کی ماں نے غصے سے پوچھا۔ اماں، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اگر سچ بتاتی تو آپ مجھے روک دیتی اور پھر آپ کو دوبارہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا۔ ایشل نے سر جھکا لیا۔ جو ہوا سو ہوا، وہ چاہتی ہیں کہ تم ان کے بیٹے سے نکاح کرو، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ تم شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کی بیوی بنو گی۔ اماں، وہ تھا، اب نہیں ہے، ایشل نے ٹوکا۔ میں جانتی ہوں، لیکن اب بھی سب کچھ ویسا ہی ہے۔ نکاح خواہ آ رہا ہے، خاموشی سے نکاح کر لو۔ اماں، میں نہیں کر سکتی، پھر آپ لوگوں کا خیال کون رکھے گا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمہارے باپ کا آپریشن بھی کروائیں گے اور ہر مہینے تمہاری تنخواہ بھی ہمیں بھیج دیا کریں گی۔ ایشل خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کے لیے ہی تو یہ سب کر رہی تھی، اگر اس کے انکار سے باپ کا علاج رک جاتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ اس نے خاموشی سے اس قربانی کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں اورحان خانزادہ اور ایشل کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اورحان اس پورے وقت میں خاموشی سے گڑیا سے کھیلتا رہا، مگر اس کی نیچی نظروں میں ایک فاتحانہ چمک تھی جو کسی نے نوٹ نہیں کی۔
نکاح کے بعد شگفتہ بیگم ایشل کو اپنے ساتھ لیے واپس گھر آ گئی تھی۔ ایشل بالکل خاموش تھی، اس کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہی کمرہ جس میں وہ ایک کیئر ٹیکر کی حیثیت سے داخل ہوتی تھی، آج وہ وہاں اورحان خانزادہ کی بیوی بن کر آئی تھی۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر ایشل کے جذبات اور رشتہ بدل چکے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پیچھے ہی اورحان کھیلتا ہوا آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، اس نے ہمیشہ کی طرح پکارا، مگر آج ایشل کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے اور ہتھیلیاں پسینے سے نم تھیں۔ وہ ایک سر داب بھرتی اس کے قریب جا بیٹھی۔ تمہارے گال کیوں لال ہو رہے ہیں؟ اورحان نے شرارت سے اس کے گالوں کو چھوا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ ایشل نے اس بار اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا۔ اورحان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ مجھے کھانا کھانا ہے، اورحان نے اپنا کھلونا سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایشل نے سر اسبات میں ہلایا اور اپنا بیگ رکھ کر کھانا لینے چلی گئی۔ اورحان اسے جاتے دیکھ کر مسکرایا۔ تم اتنی پیاری اور معصوم ہو، آخر تم مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہو؟ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایشل کھانا لے کر آئی اور ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگی۔ وہ اس قدر گھبراہٹ کا شکار تھی کہ اس نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ نوالا لیتے وقت اورحان کتنی بار اس کی پوروں کا لمس محسوس کر چکا تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ برتن رکھ کر آئی اور عادت کے مطابق صوفے پر لیٹنے لگی۔ گڑیا، اورحان کی پکار پر وہ ہڑبڑا گئی۔ تم وہاں کیوں لیٹ رہی ہو؟ میں نے تم سے شادی کی ہے، تم میرے ساتھ لیٹو گی؟ ایشل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، میں آ رہی ہوں۔ اس نے اپنا حجاب اتارا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ آج پہلی بار اس نے سوتے وقت حجاب نہیں پہنا تھا۔ اس کے گھنے کالے آبشار جیسے بال تکیے پر پھیل گئے۔ اورحان نے فوراً نظریں پھیر لیں اور گیلری سے باہر دیکھنے لگا۔ ایشل نے نوٹ کیا کہ اورحان کا دیکھنے کا زاویہ بدل گیا ہے۔ وہ تھوڑے فاصلے پر لیٹی ہی تھی کہ اورحان نے آگے بڑھ کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ مجھے ایسے سلائیں۔ اس کی آواز میں اچانک ایک گہری سنجیدگی تھی۔ ایشل نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر بعد ایشل کی گہری اور پرسکون سانسوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ اورحان نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور تکیے پر اپنا چہرہ ٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔ چاند کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر رقص کر رہی تھی۔ ایشل کی گوری رنگت چاندنی میں مزید نکھر گئی تھی۔ اس کی گھنی لمبی پلکوں نے گالوں پر ہلکا سا سایہ کیا ہوا تھا۔ اس کے ریشمی بال تکیے پر بکھرے کسی خوابناک منظر کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کے وجود سے اڑتی بھینی بھینی خوشبو اورحان کی حواس پر چھانے لگی۔ وہ اس کی معصومیت اور خوبصورتی میں ایسا کھویا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ خود بھی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اگلی صبح جب ایشل کی آنکھ کھلی تو سامنے اورحان کا چہرہ تھا۔ وہ فوراً اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اورحان نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ وہ پلٹی ہی تھی کہ اورحان کی کڑک دار آواز گونجی۔ ناشتہ ملازمہ لے آئے گی۔ اس کی آواز میں موجود غصے اور سنجیدگی پر ایشل ٹھٹک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اورحان نے فوراً الماری کے اوپر پڑے ایک کھلونے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے وہ چاہیے۔ ایشل نے سر ہلایا اور وہ کھلونا اتارنے لگی۔ ہاتھ نہ پہنچا تو اس نے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا اور اسٹول پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے باوجود ہاتھ اوپر نہ پہنچا۔ اورحان کو اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک ایشل کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ اورحان نے بجلی کی سی پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ایشل کی اس کی پھرتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ بھالو، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اورحان کے چہرے پر وہی معنی خیز مسکراہٹ آئی اور اس نے جھک کر ایشل کے لبوں کا ایک گہرا بوسہ لیا۔ ایشل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے اس کی بالکل توقع نہ تھی۔ ایک ذہنی مریض ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ وہ جھٹکے سے اس کی باہوں سے نکلی اور روتے ہوئے وہی کھلونا اس کی طرف اچھال دیا۔ اورحان نے مہارت سے اسے کیچ کیا اور ایک طرف پھینک کر ایشل کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور باہر سے عمران صاحب کی آواز آئی۔ تم نے مجھے کھلونا مارا؟ تم گندی ہو، بہت گندی ہو۔ اورحان فوراً اپنے پرانے بچگانہ لہجے میں واپس آ گیا۔ ایشل حیران رہ گئی کہ ابھی کچھ سیکنڈ پہلے جو شخص اتنا سنجیدہ تھا وہ اچانک بچہ کیسے بن گیا۔ اس کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ یہ ناٹک ہے یا حقیقت۔ اچھا سوری۔ وہ آگے بڑھی اور اسے چپ کروانے لگی، جبکہ اورحان رونے کی بھرپور اداکاری کر رہا تھا۔ میں دروازہ کھولوں؟ چاچا آئے ہیں۔ ایشل نے اسے پچکارا تو وہ منہ بسور کر بیڈ پر جا بیٹھا۔ ایشل نے اپنا حجاب ٹھیک کیا اور دروازہ کھول دیا۔ عمران صاحب اندر آئے اور اورحان سے باتیں کرنے لگے۔ ایشل نے موقع غنیمت جانا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پورا دن ایشل اورحان سے نظریں چراتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے دل میں کیسی بے چینی ہے۔ رات کے وقت جب وہ کمرے میں آئی تو اورحان پہلے ہی منہ بسورے بیٹھا تھا۔ سارا دن کہاں تھی تم؟ اورحان نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ایشل خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی۔ میڈم نے کچھ کام کہا تھا، وہی کر رہی تھی۔ اس نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ لیٹو، مجھے سونا ہے، اورحان نے اپنی مخصوص ضدی ٹون میں کہا۔
ایشل لیٹ گئی تو ارحان نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، مگر آج اسے ارحان کے وجود میں ایک عجیب سی تپش اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ نیند کی وادیوں میں قدم رکھنے ہی والی تھی کہ اچانک ارحان کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کسی نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کے منہ پر تکیہ رکھ دیا تھا۔ ارحان نے پوری قوت سے اندھیرے میں ہاتھ مارا جو سامنے والے کے منہ پر لگا اور وہ شخص زمیں بوس ہو گیا۔ ارحان نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے کمرے کی لائٹ آن کی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ارحان اور ایشل دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے عمران صاحب کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں پستول تھی۔ چاچا آپ؟ ارحان کی آواز میں کرب تھا۔ اسے جس پر سب سے زیادہ یقین تھا وہی اس کا قاتل نکلا۔ آپ دولت کی لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اپنے بھائی کو مار دیا، اور اب مجھے؟ عمران صاحب نے سرد مہری سے کہا۔ ہاں، میں نے ہی مارا شاہ نواز کو۔ اسے لگتا تھا کہ جائیداد پر صرف تمہارا حق ہے۔ اسی لمحے کمرے میں شگفتہ بیگم کی بہن اور اس کا شوہر امجد داخل ہوئے، جنہوں نے شگفتہ بیگم کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ ایشل نے تڑپ کر شگفتہ بیگم کو دیکھا۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، وہ دھاڑی۔ عمران، جو کام سوتے میں نہیں ہوا وہ اب کرو، باقی اس عورت کو ہم ٹھکانے لگاتے ہیں، شگفتہ بیگم کی بہن نے چیخ کر کہا۔ عمران صاحب نے گن ارحان کے ماتھے پر تان لی۔ ایشل کی چیخ نکل گئی، مگر عین اسی وقت باہر پولیس کے سائرن گونجنے لگے۔ عمران صاحب بوکھلا گئے۔ پولیس کو کس نے بلایا؟ عمران صاحب حیرت سے بولے۔ میں نے بلایا ہے۔ اگر میں اتنے دنوں سے اپنی بیوی کا ساتھ دے رہا تھا تو صرف اس لیے کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا اس کے ساتھ اور کون ملا ہے اس دن جب فائزہ، شگفتہ بیگم کی بہن نے کہا کہ اس نے دوائیاں بدلی ہیں تو میں نے شگفتہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فائزہ قاتل کے ساتھ ملی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم لوگ جائیداد کے پیچھے شاہ نواز بھائی کو مار دو گے تو میں پہلے ہی ان کی جان بچا لیتا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ مجھے تب معلوم ہوا جب تم دونوں ارحان سے ملنے ہسپتال گئے اور اس کو بے ہوش سمجھ کر اپنا سارا پلان بتا رہے تھے۔ اس وقت ارحان ٹھیک طرح ہوش میں نہیں تھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پایا کہ کون بات کر رہا ہے۔ میں بعد میں وہاں گیا تو تب اس نے مجھے دیکھا تھا، آنکھیں کھول کر اسے لگا کہ میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ امجد ایک ہی سانس میں سب بول گیا تھا، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے اور یہ ایک ایکسیڈنٹ، ایک سوچی سمجھی سازش ہے، تو میں نے بھی ذہنی توازن کھونے کا ناٹک کیا، اور دیکھو آستین کے صاحب باہر آ گئے۔ ارحان غصے اور کرب سے بولا۔ اچانک ہی پولیس کمرے میں داخل ہوئی اور افراتفری میں عمران صاحب نے گولی چلائی جو امجد کو لگی، مگر ارحان نے پھرتی سے عمران صاحب سے گن چھینی اور انہیں دبوچ لیا۔ پولیس نے عمران صاحب اور شگفتہ بیگم کی بہن کو گرفتار کر لیا۔ سب کچھ پرسکون ہوا تو شگفتہ بیگم روتے ہوئے بولی، ارحان، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اپنی بہن اس سازش میں شامل ہے۔ ماں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارحان نے انہیں تسلی دی، پھر ایشل کی طرف دیکھا جو اب بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مما، آپ آرام کریں، میں ایشل سے بات کر کے آتا ہوں، ارحان نے کہا تو شگفتہ بیگم ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایشل اس سے گھبرا کر دور ہونے لگی۔ مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ ارحان نے اسے نرمی سے صوفے پر بٹھایا۔ ایشل، میں یہ سب تمہیں پہلے بتانا چاہتا تھا، مگر میں اس وقت کسی پر یقین نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہمارا یہ نکاح حقیقی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ایشل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارحان کی آنکھوں میں اب کوئی بچکانا پن نہیں تھا، بلکہ ایک مردانہ وقار اور بے پناہ محبت تھی۔ مجھے اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے وقت چاہیے، ایشل نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے، ارحان نے مدھم آواز میں کہا۔ اس کی نظریں ایشل کے سرخ ہوتے گالوں پر گڑی تھیں۔ لیکن یہ جو 2 مہینوں سے تم نے میرا صبر آزمایا ہے نا، اب میں اپنے جذبات پر مزید لگام نہیں لگا سکتا۔ صبح ہونے میں بہت وقت ہے، ابھی آؤ میں محبت کا اظہار کروں۔ اس نے جھک کر ایشل کو اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ ایشل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ارحان نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ کمرے میں چاند کی روشنی پھیل رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو ایشل، اور آج سے ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ ارحان نے اس کی پیشانی پر والہانہ بوسہ دیا اور پھر دھیرے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایشل نے محسوس کیا کہ اس کے گرد جو حصار تھا اب صرف حفاظت کا نہیں بلکہ ایک اٹوٹ محبت کا تھا۔ ارحان کے لمس میں وہ مٹھاس تھی جس نے ایشل کے تمام